क्लास SYBA क्लास SYBA सेमेस्टर फर्स्ट। मजमून बहस व तकरार। मजमून निगार सर सैयद अहमद खान। जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले त्योरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी गूंजेली आवाज़ उनके नथनों से निकलने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखलाई देने लगते हैं और हलक से आवाज़ निकलनी शुरू होती है। फिर बाँछें चिर कर कानों से जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं, मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अनीफ आवाज़ के साथ उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे से चिमट जाते हैं। इसका हाथ उसके गले में और उसकी टांग इसकी कमर में, इसका कान उसके मुंह में और उसका टेंटुआ इसके जबड़े में। इसने उसको काटा और उसने इसको पछाड़ कर भिंबोड़ा। जो कमज़ोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। सर सैयद अहमद खान यहाँ पर अपना एक मुशाहिदा पेश कर रहे हैं कि जब दो कुत्ते आपस में मिलते हैं तो इब्तिदा में तो मामला ठीक होता है, लेकिन कुछ वक्त गुज़रने के बाद जब दोनों की निगाहें मिलती हैं और निगाहों में खैर नहीं होती बल्कि दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं, वहीं से मामलात बिगड़ना शुरू होते हैं। तिरछी नज़रों से देखते हैं तो लड़ाई झगड़े की और फसाद की इब्तिदा होती है। पहले क्या होता है, डायरेक्ट मारा मारी या मारपीट नहीं होने लगती, झगड़ा नहीं होता, बल्कि थोड़ी थोड़ी गूंजीली आवाज़ उनके नथनों से निकलती है। देखो सर सैयद अहमद खान ने किस तरीक़े से मंजर कशी की है कि कुत्तों की लड़ाई का पूरा जो नक्शा है वो हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। डायरेक्ट दो कुत्ते मिल करके लड़ना शुरू नहीं कर देते, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पहले वो लड़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके नथने फूलते हैं और फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलती है। कैसी आवाज़? गुस्से वाली, नापसंदीदगी का जिससे इजहार होता है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखलाई देने लगते हैं। देखो होता है ऐसा, नथना उनका फूलता है, आवाज़ निकलती है, फिर हल्का सा जो है वो मुंह खोलते हैं और उसमें से उनका दांत नज़र आने लगता है। मतलब क्या हो रहा है कि लड़ने भिड़ने की तैयारी शुरू है और फिर हलक से आवाज़ निकलने लगती है। जो नथनों से आवाज़ निकल रही थी वो तो ठीक है, नथने फूल रहे थे, पिचक रहे थे, उससे जो आवाज़ निकल रही थी उसके अलावा अब हलक से भी आवाज़ निकलनी शुरू होती है। और वो जो मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था अब क्या होता है, फिर बाँछें चिर कर कानों से जा लगती हैं, मुंह और ज़्यादा खुल जाता है और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं। मतलब बिल्कुल अब लड़ाई जो है वो अपने उरूज पर है। मुंह खोल करके और चीख पुकार करके ये लड़ना शुरू कर देते हैं। मुंह से झाग निकल पड़ते हैं
اور انیف آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مطلب اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر دونوں آمنے سامنے ہیں تو غصہ اتنی شدت کا ان کو آ جاتا ہے یا لڑائی اتنے شدت کا رخ اختیار کر لیتی ہے کہ پھر منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اور انیف آواز یعنی تیز تیز آواز کے ساتھ میں دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں مطلب بھیڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر سر سید احمد خان نے طنز کیا ہے کہ چمٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، یعنی مار پیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نوچنے اور بھنبوڑنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اس کے گلے میں اور اس کی ٹانگ اس کی کمر میں۔ اب کوئی کہے گا سر اس کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے کتے کا؟ تو اس کے جو آگے کے ہاتھ ہوتے ہیں، آگے کے جو پیر ہوتے ہیں، اسے ہاتھ سے انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے گلے میں، یہ کیا کرتا ہے اپنی اگلی ٹانگ کو، اپنے اگلے پیروں کو اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی ٹانگ اس کی کمر میں ڈال دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو بھینچنے کی، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے آگے کا مرحلہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا کان اس کے منہ میں۔ اب پیروں کا کام ہو گیا، پیر بیزی ہو گئے، پیر مصروف ہیں، اس کے بعد دوسرے اعضاء سے کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے لڑائی کے وقت دیکھیے کہ اس کا کان اس کے منہ میں، اور یہ اس کا کان وہ جو سامنے والی پارٹی ہے وہ پکڑ لیتی ہے اور اس کا ٹینٹوا اس کے جبڑے میں، اور یہ بھی جو ہے اس کے بدن کے کسی جزو کو پکڑ لیتا ہے۔ اس نے اس کو کاٹا اور اس نے اس کو پچھاڑ کر بھنبوڑا، یہ اس کو کاٹتا ہے، نوچتا ہے، مارتا ہے، اور وہ جو سامنے والا کتا ہے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ بھی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ دم دبا کر بھاگنا محاورہ ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ منظر ہم کتوں کی لڑائی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جو شکست کھا جاتا ہے یا جو کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ کتوں کی مثال دینے کے بعد دیکھیے آگے سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں، کس نقطے کو، کس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ نامہذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح تکرار ہوتی ہے۔ جو نامہذب آدمی ہیں، جنہیں تہذیب سے، شائستگی سے، ادب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے یہاں بھی بحث و تکرار اسی طریقے سے وجود میں آتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کی ابتدا اور شروعات اسی طریقے سے ہوتی ہے، کیسے؟ جیسے اوپر مثال دی گئی۔ اب دیکھیے آگے بتاتے ہیں، پہلے صاحب سلامت کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ پہلے تو آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر ہنسی مذاق شروع ہوتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، گفتگو ہوتے رہتی ہے، اور دوران گفتگو ہی کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے، وہ کہتا ہے واہ تم کیا جانو، وہ بولتا ہے تم کیا جانو۔ ایک کہتا ہے کوئی بات، دوسرا اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہ بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو دوسرا کیا کہتا ہے کہ تمہیں کیا خبر، تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم، ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہیں سے اختلاف کی، جھگڑے کی بنیاد پڑتی ہے۔ خیالات کا، نظریات کا اختلاف جو ہوتا ہے وہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ آگے سر سید احمد خان بتائیں گے کہ اختلاف ضروری ہے، لیکن اختلاف رکھتے ہوئے کس طریقے سے ہم بحث سے، تکرار سے، جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ اب اختلاف ہو گیا کسی موضوع پر دو لوگوں میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ دیکھو اوپر بیان کیا پہلی لائن میں کہ دونوں ایک دوسرے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی دونوں کی نگاہیں، دونوں انسان ہیں۔ وہاں کس کی مثال دی تھی؟ کتوں کی مثال دی تھی، لیکن اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ یہ جو دو دوست تھے، دو انسان تھے، اختلاف ہوا کسی موضوع پر، کسی بات پر، کسی نکتے پر، اب دونوں کی نگاہیں کیا ہو گئیں؟ بدل گئی ہیں۔ نگاہیں بدل گئی ہیں۔ پہلے نگاہوں کے اندر خلوص تھا، احترام تھا، پیار تھا، محبت تھی، اکرام تھا، احترام تھا۔ اب اس کی جگہ کیا لے لی ہے؟ عداوت نے لے لی ہے، دشمنی نے لے لی ہے، انتقام اور بدلے کی آگ نے لے لی ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ ان کی نگاہوں سے ٹپک رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تیوری چڑھ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے۔ جو منظر تھا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات چیت کا ماحول تھا، دوستانہ ماحول تھا، گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب رخ بدل گیا ہے۔ وہ جو آنکھیں ہنس رہی تھیں، وہ آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ ڈراؤنی ہو جاتی ہیں، بانچھیں چر جاتی ہیں۔ بانچھیں اوپر بھی بتایا کہ بانچھیں چر جاتی ہیں، دانت نکل پڑتے ہیں۔ جس طریقے سے کتے غصے میں آتے ہیں تو ان کی بانچھیں بھی چر جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بانچھیں کھل جانا، جو ہنسنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کھلکھلا کر کے ہنسنا، اور ایک ہے بانچھیں چر جانا، یعنی غصے سے جو ہے وہ دانتوں کا ظاہر ہو جانا۔ دانت نکل پڑتے ہیں اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور اول فول بکتا ہے تو پھر اس کے دانت دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اوپر بیان کیا کہ ان کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تھوک اڑنے لگتا ہے۔ پھر غصے میں آدمی آتا ہے تو جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی غصے کی حالت میں اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے اور بانچھوں تک کف بھر آتے ہیں، سانس جلدی چلتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں۔ جب ٹینشن ہو جاتا ہے تو پھر سانس پھولنے لگتی ہے اور آواز اس کی تیز ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے رگیں اس کی تن جاتی ہیں۔ یہ مثال دی سر سید احمد خان نے اوپر، کتوں کی مثال دی، اور کتوں کا جو معاملہ پیش آتا ہے بعینہ وہی صورتحال نامہذب انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر سر سید احمد خان بیان کر رہے ہیں۔ آنکھ، ناک، بھوں، ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، انیف انیف آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ دو آدمی تھے سامنے، لیکن اب ان کی آنکھیں، ان کی ناک، ان کی بھوں اور ان کے ہاتھ پیر عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ایسی حرکتیں جو انسانوں کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ جھگڑے کے وقت، غصے کے وقت پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آستین چڑھا، ہاتھ پھیلا، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کی مٹھی میں، لپا دکی ہونے لگتی ہے۔ جیسے اوپر بیان کیا کہ اس کا کان اس کے منہ میں،
اس کے پیر میں، اس کا پیر اس کی کمر میں اور اس کا پیر اس کی گردن میں، اسی طریقے سے وہی سچویشن، وہی منظر یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہٹ جاؤ، چھوڑوں گا نہیں، آستین چڑھاتے ہیں دونوں اور لپٹ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کی مٹھی میں ہوتی ہے، اور پھر لپا دپکی ہونے لگتی ہے، یعنی گھوسوں اور تھپڑوں کی بارش ہونے لگتی ہے، مار پیٹ ہونے لگتی ہے، لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے۔ کسی نے بیچ بچاؤ کر چھوڑا دیا تو گراتے ہوئے ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کا منظر اگر ہم تصور کریں تو جب دو لوگوں کے درمیان میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے اور کوئی چھڑانے کے لیے آتا ہے، بیچ بچاؤ کرنے کے لیے، تو دونوں مانتے نہیں ہیں، نہیں ہٹ جاؤ، چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں دیکھ لوں گا، اور باتیں طرح طرح کی کرتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ بمشکل ہٹاتے ہیں تو دونوں ہٹ جاتے ہیں، لیکن تاؤ پھر بھی کم نہیں ہوتا ہے، بعد میں دیکھوں گا، بعد میں ملنا، 2 آدمی میں لاتا ہوں، 4 آدمی میں لاتا ہوں، اب تو لانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل نکلتا ہے اور پھر اپنی گینگ کو پوری بلا لیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جھگڑا ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور فوراً جو ہے دونوں کی طرف کے لوگوں کو خبر پہنچا دیتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور دونوں طرف کی ٹیمیں موجود ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے آگے بھی چل کر کے کیا کرتے ہیں لوگ آج کل، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کسی کی جان جائے، کہیں آگ لگی ہو، کوئی حادثہ ہوا ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، تو بیچ بچاؤ کرنے والا اب کچھ نہیں، ویڈیو بنانا شروع۔ آج کے ماڈرن زمانے میں، مہذب زمانے میں، اور اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہ ہوا تو کمزور نے لپٹ کر کپڑے جھاڑتے، سر سہلاتے اپنی راہ لی۔ اور اگر کوئی بچانے والا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا چھڑانے والا نہیں ہے، تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کیا کرتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے، اور پھر پچھاڑ کھانے کے بعد، ہارنے کے بعد، شکست کے بعد، مار کھانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے اور اپنا کپڑا صاف کرتے ہوئے، کپڑے کو جھٹکتے ہوئے اور سر سہلاتے ہوئے اپنی راہ لیتا ہے۔ یہی سچویشن ہوتی ہے۔ آج کل دیکھو جو نشہ کرنے والے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے نشہ کرتے ہیں، اور بس چند لمحوں میں ایسی جو ہے ان لوگوں کے درمیان میں ہاتھا پائی ہوتی ہے کہ پھر ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس میں باقاعدہ سے ہتھیار ہوتے ہیں، کٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں، ان کو تو بس نشے کی طلب ہوتی ہے، اور جو چیز ان کے دماغ میں سما جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے درمیان میں جانا اور ان کو چھڑانا بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ لڑ کر کے کچھ دیر میں جو ہے دونوں ہی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آج کل کا ماحول ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ ٹھیک ہے، ایک فریق جو ہے وہ گر گیا، ہار گیا، اس کی شکست ہو گئی، تو وہ اٹھ کر کے اپنے کپڑے صاف کر کے سر سہلاتے ہوئے چلا جاتا تھا، لیکن آج کل معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے، جو معمولی بات سے شروع ہوا تھا، وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ لڑائی برسوں تک جاری رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ معمولی سا جو مذاق تھا یا معمولی سی جو بات تھی، وہ کسی کی جان لے کر کے اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے یہاں پر اس کو اپنے مضمون کا موضوع بنایا ہے، بحث و تکرار کو،
آگے ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان بحث و تکرار سے بچنے کے لیے کیا طریقے بتاتے ہیں، اور آج کے اس مہذب زمانے میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں اس چیز سے بچنے کے لیے کیا نسخہ وہ ہمیں دیتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔